हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केफ हॉरर स्टोरीज़। आज की ये हॉरर स्टोरी एक उबर ड्राइवर की है। ड्राइवर का कहना है कि मैं एक उबर ड्राइवर हूँ, रोज़ाना नए नए लोगों से मिलता हूँ और हर शख्स अपनी एक कहानी लेकर आता है। मगर एक रात ऐसी आई जो मेरी ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज़ और डरावना तजुर्बा बन गई। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरा जिस्म कांप उठता है। उस रात मैं अपनी गाड़ी लेकर सदर के आसपास था और रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। ऐसे वक्त पर ज़्यादा सवारियां नहीं मिलती, मगर कभी कभार कोई लेट नाइट मुसाफिर मिल जाता है। मेरे मोबाइल पर एक राइड की इतला आई। पिकअप लोकेशन एक सुनसान सी गली थी जो ज़्यादा मशहूर भी नहीं थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मगर ड्राइवर का काम है सवारी उठाना, इसलिए बिना सोचे वहाँ से निकल गया। जब मैं उस जगह पहुंचा तो एक दुबला पतला आदमी नज़र आया, लंबे कद का, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। रोशनी कम थी, मगर इतना नज़र आ रहा था कि उसका चेहरा बड़े गमगीन अंदाज में नीचे झुका हुआ था। मैं इसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था, बस इतना महसूस हुआ कि वो कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे देखते ही वो आगे बढ़ा और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बगैर कोई बात किए बैठ गया। आमतौर पर सवारी सलाम दुआ ये लोकेशन कंफर्म करती हैं, मगर उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गया। मुझे हल्की सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन मैंने सोचा शायद थका हुआ हो। मैंने ऐप पर देखा तो ड्रॉप लोकेशन एक और सुनसान जगह थी, शहर से थोड़ा दूर, एक पुरानी कॉलोनी का इलाका। जहन में एक ख्याल आया, अगर ये बंदा चोरी या डाका डालने वाला निकला तो। लेकिन फिर अपने दिल को तसल्ली दी कि ऐसी सोच हर बार सच नहीं होती। जब गाड़ी चलानी शुरू की तो मैंने रियर व्यू मिरर से उसे देखा। वो बिल्कुल सीधा बैठा था, ना इधर देखा ना उधर। उसके हाथ गोद में थे और गर्दन थोड़ी झुकी हुई थी। अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी बंदा मोबाइल निकालता है या कोई बात करता है, मगर ये बिल्कुल बेहरकत था। मेरी घबराहट बढ़ रही थी। मैंने वैसे ही उससे पूछा, भाई कहाँ जाना है आपको? उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, जो लोकेशन लगी है वहाँ ले चलो। उसकी आवाज़ सुनते ही एक अजीब सा झटका लगा। आवाज़ ठीक थी, मगर उसमें कोई एहसास नहीं था, जैसे कोई ज़बरदस्ती बोल रहा हो या फिर किसी और की आवाज़ हो। अब तक मुझे एहसास हो चुका था कि ये रात आसान नहीं होने वाली। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि ये शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, मगर वो आदमी, उसकी मौजूदगी में कुछ तो ऐसा था जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा। वो अभी भी वैसे ही बैठा था, जैसे कोई बेजान चीज़ हो। उसके हाथ झुके हुए, गर्दन वैसे ही नीचे, जैसे कोई सोच में डूबा हुआ हो। मगर उसमें कुछ ऐसा था जो आम इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। मैंने ज़बरदस्ती हंसी के साथ बात करने की कोशिश की। भाई आप पहले बार ओवर ले रहे हैं क्या? उसने आहिस्ता से सर उठाया। मेरी सांस अटक गई। उसका चेहरा, उसकी आंखें, वो गैर मामूली थी। आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे वो जिंदा होकर भी जिंदा ना हो। होंठ हिले, मगर आवाज़ बमुश्किल निकली, नहीं। मैंने गला खुश्क होते महसूस किया। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई जानबूझकर अपने चेहरे पर डाल रहा हो, जैसे कोई आदमी नहीं बल्कि कोई और चीज़ इंसान का रूप धारे बैठा हो। अब मैं वाकई डरने लगा था। दिल में वसवसे आने लगे कि ये बंदा आम नहीं है। मैंने नज़रें सड़क पर जमा दी, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे हाथ से आहिस्ता से मोबाइल निकालने लगा ताकि किसी दोस्त को कॉल कर सकूं। मगर जैसे ही मैंने मोबाइल निकालने की कोशिश की, उस आदमी ने अचानक कहा, फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं, रास्ता देखो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तो अभी मोबाइल की स्क्रीन ऑन भी नहीं की थी, तो इसे कैसे पता चला कि मैं फ़ोन निकालने वाला हूँ? मेरा हलक खुश हो गया। अब मेरे लिए गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था, मगर मैंने हिम्मत बांध ली। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई आप कौन हैं?
اس نے لمبی سانس لی، پھر مدھم آواز میں بولا، بس پہنچنے دو۔ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں نے دل میں سوچا، پہنچنے دو مطلب کہاں؟ اب مجھے شدید احساس ہونے لگا تھا کہ میں کسی عام انسان کے ساتھ سفر نہیں کر رہا، مگر جو بھی تھا میں اس رات اس سے جان چھڑانے والا نہیں تھا۔ میری انگلیاں اسٹیئرنگ پر جم سی گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، جیسے پسلیاں توڑ کر دل باہر نکلنا چاہتا ہو۔ وہ آدمی بالکل خاموش تھا، مگر اس کی موجودگی جیسے پورے ماحول کو بوجھل کر رہی تھی۔ گاڑی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اب ہم شہر کے ان راستوں پر تھے جہاں رات کے اس پہر کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ ہر طرف سناٹا تھا، بس اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی تھی جو راستے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ میری آنکھیں ریئر ویو مرر پر جم گئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی تاثرات مسکراہٹ تھی، مگر اس بار اس کی آنکھیں مختلف لگ رہی تھی، زیادہ گہری، زیادہ خالی، جیسے ان میں کوئی روشنی باقی نہ ہو۔ پھر اس نے عجیب انداز میں کہا، وہاں جہاں مجھے ہمیشہ جانا چاہیے تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے ہاتھوں سے پسینہ نکلنے لگا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ ہمیشہ جانا چاہیے تھا، یہ کون تھا؟ اب میری نظریں سڑک پر کم اور ریئر ویو مرر پر زیادہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح جلدی سے اس آدمی کو اس کی منزل پر پہنچاؤں اور اس خوفناک صورتحال سے نکلوں۔ اچانک اس نے پوچھا، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہاری گاڑی ہی کیوں لی؟ یہ سوال ایسا تھا جیسے میرے سینے پر کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے بمشکل اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی۔ کیا مطلب؟ وہ ہنسا، مگر یہ عام ہنسی نہیں تھی۔ یہ ہنسی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ جھک کر آگے آیا، جیسے میرے قریب ہونا چاہتا ہو، اور بولا، کیونکہ پچھلی بار بھی میں تمہاری گاڑی میں بیٹھا تھا، مگر تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دماغ میں بم رکھ کر جلا دیا ہو۔ پچھلی بار؟ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری حلق سے بمشکل آواز نکلی، کب؟ اس کی نظریں سیدھی میری آنکھوں میں جمی ہوئی تھی۔ پھر اس نے جو جواب دیا، اس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ 2 مہینے پہلے، جب تم نے میرے مردہ جسم کو اسپتال پہنچایا تھا۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی، ہاتھ کانپنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے جھٹکے سے بریک لگائی، مگر جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ کہاں گیا۔ میری نظریں پچھلی سیٹ پر جم گئی۔ سیٹ بالکل خالی تھی، دروازے بھی بند تھے۔ مطلب وہ بندہ کہیں اترا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تھا بھی یا نہیں۔ میرے ذہن میں 2 مہینے پہلے کی یادیں بجلی کی طرح لپکنے لگی۔ وہ حادثہ، وہ خون میں لت پت لاش، وہ ایمبولینس، سب کچھ دھندلا سا نظر آنے لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد آیا، 2 مہینے پہلے میں نے رات کے وقت ایک حادثے میں مرنے والے آدمی کو اسپتال پہنچایا تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی تھی اور وہ وہیں موقع پر دم توڑ چکا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی لاش دیکھی تھی، اور وہ لاش بالکل اسی آدمی کی تھی جو ابھی میری گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میری سانسیں اٹکنے لگی، دماغ مفلوج ہونے لگا۔ اگر وہ آدمی مر چکا تھا تو پھر ابھی جو میرے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ یہ سوچتے ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ ارد گرد نظریں دوڑائی، لیکن دور دور تک کوئی انسان نہیں نظر آ رہا تھا۔ صرف ہوا کے جھونکے تھے جو سنسان سڑک پر خشک پتوں کو اڑا رہے تھے۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ لاک کر دیے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ میں نے فون نکالا اور جیسے ہی کسی کو کال ملانے کے لیے اسکرین پر نظر ڈالی تو میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اسکرین پر وہی آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سیدھی میری طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر اچانک فون کی اسکرین پر ایک پیغام ابھرا، میں ابھی بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میری انگلیوں سے فون گر گیا اور دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہی آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی
کہ لگ رہا تھا جیسے وہ میری چھاتی سے باہر نکلنے کو تیار ہے۔ میں نے ریئر ویو مرر سے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے ہمت بے ہوش سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے، مگر ایک بھی صاف نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ 2 مہینے پہلے جب اس کا حادثہ ہوا تھا تو اس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے اس کی لاش کو اسپتال پہنچانے میں مدد کی تھی، مگر اس کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ وہ کسی سواری کے طور پر میرے ساتھ آئے گا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ پھر میں نے فوراً اپنے موبائل کی لائٹ آن کی اور اسکرین کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں وہ اب بھی میری زندگی کا حصہ نہ بن جائے، مگر جیسے ہی اسکرین پر روشنی پڑی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک اور پیغام آیا: یہ رات تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ اب میں حقیقت میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر گاڑی جیسے رک گئی ہو یا پھر جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اسے روک رہی ہو۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس کی طرف ریئر ویو مرر سے دیکھا اور اس نے اس بار اپنی آنکھوں سے سیدھا مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر یہ مسکراہٹ معمول کی نہیں تھی۔ یہ ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کسی نے کچھ جیتا ہو یا پھر کسی نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہو۔ میرے دماغ میں ایک اور سوال ابھرا: اگر یہ بندہ مر چکا تھا تو پھر وہ مجھے کیوں ستا رہا تھا؟ اس سوال کا جواب شاید میں کبھی نہ پا سکوں، لیکن جو کچھ بھی تھا، میں اس کہانی کا حصہ بن چکا تھا، اور میں جانتا تھا کہ میرے لیے یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس بار گاڑی چل پڑی، مگر جیسے ہی اس کی ہیڈ لائٹ سامنے کی طرف چمکی تو میں نے سامنے کی سڑک پر ایک سایہ دیکھا۔ وہی آدمی، لیکن اب وہ سڑک پر چل رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک اور گاڑی آ رہی تھی جس کی ہیڈ لائٹس نے اس کے سائے کو اور بھی واضح کر دیا تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات تھے، مگر اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا: گاڑی چلاؤں اور وہاں سے نکل جاؤں۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی اور میری انگلیاں اسٹیئرنگ پر کانپ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو مزید تیز کیا، لیکن ہر قدم پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سایہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میری نظریں بار بار ریئر ویو مرر کی طرف جا رہی تھی اور وہ سایہ اب بھی نظر آ رہا تھا، بالکل ویسا ہی جیسے وہ آدمی میرے ساتھ تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں ایک جرمٹ سا بن گیا اور سڑک پر ریت کی مانند وہ سایہ مسلسل حرکت کرتا رہا، جیسے وہ پیچھا کر رہا ہو۔ میرے اندر ایک خوف کا طوفان تھا اور میں بس یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس سڑک سے نکل کر شہر کے روشنی والے علاقے تک پہنچ جاؤں۔ اچانک گاڑی کے سامنے کی اسٹریٹ لائٹس میں ایک چمک آئی اور پھر ایک آواز سنائی دی: تم نہیں جا سکتے۔ میں نے فوراً بریک لگا کر گاڑی روکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی گاڑی رک گئی تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ میں نے دروازہ فوراً بند کر دیا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہوا میں ایک عجیب سا اثر تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس میں کوئی سردی بھر دی ہو۔ میرے جسم میں لرزہ آ گیا اور پھر میں نے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ اس بار اسکرین پر کچھ نیا تھا: میں تمہارے پیچھے ہوں اور تمہیں جہاں بھی جانا ہو میں تمہیں روکوں گا۔ یہ پیغام پڑھتے ہی میری ہمت جواب دے گئی۔ میرے ہاتھوں میں بالکل طاقت نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ صرف ایک خواب یا وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی اور میں اس کا حصہ بن چکا تھا۔ گھبرائی ہوئی حالت میں نے گاڑی دوبارہ چلانے کی کوشش کی، مگر اس بار گاڑی کی رفتار کم ہو گئی تھی، جیسے اس کے انجن میں کچھ خرابی آ گئی ہو۔ میں نے پھر سے اسٹیئرنگ کو گھمایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ آدمی، وہ اب میرے قریب تھا، بہت قریب۔ اچانک وہ ایک دم گاڑی کے سامنے آ گیا۔ دھندلے سائے میں وہ چہرہ نظر آیا اور پھر ایک آواز آئی: اب تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میرے اندر ایک شدید دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں باہر نکلا تو میری ٹانگیں جواب دینے لگی: تمہاری تقدیر میرے ساتھ ہے، اب تم بچ نہیں سکتے۔ اچانک وہ سایہ مجھ تک پہنچ گیا اور میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم سے سردی کی ایک لہر نکل رہی تھی اور میں نے محسوس کیا جیسے میرے جسم کی توانائی ختم ہو رہی ہو۔
تب مجھے ایک خیال آیا، اگر میں اس سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش نہ کروں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی اور میرے قدم جیسے زمین میں دنس رہے ہو۔ میں نے بادلوں کی طرح گمبھیر سیاہی میں اسے دیکھا، اور ایک لمحے کے لیے وہ سایہ میرے اندر جا کر میری سانسوں کو سست کرتا محسوس ہوا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، میں بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سایہ جو دراصل وہ آدمی تھا، اب بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے جسم کی سردی میرے جسم میں جا رہی تھی، جیسے اس کا ہر لمس میرے اندر کچھ بے چین کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں، وہ خالی اور سنسان آنکھیں، میں انہیں دیکھ کر خوف میں ڈوب چکا تھا۔ وہ بولا، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی آواز میں کوئی سازش چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا سے ہو۔ میرے دماغ میں ایک چمک آئی۔ 2 مہینے پہلے اس کا حادثہ، وہ کہاں کا تھا؟ اسپتال پہنچانے کے دوران میں نے اسے صرف ایک لاش کی طرح دیکھا تھا۔ کیا وہ زندہ تھا؟ میری سانس تیز ہو گئی اور میں نے تیزی سے سوچا، شاید میں کوئی راستہ نکال سکتا ہوں۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے ایک چمچ نکالی جو میں ہمیشہ اپنی گاڑی میں رکھتا تھا، اور اسے اپنے ہتھیلی پر رگڑ کر جلن محسوس کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میں ان تمام وحشی خیالات سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا ہوں۔ ایک آواز آئی، تم کیا کر رہے ہو؟ جو اب میرے جسم میں کمپن پیدا کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی چمچ سے اپنے ہاتھ کی پشت کو چھوا تو ایک الہامی قوت نے مجھے جگایا، اور میں نے اس آدمی کو بالکل اپنے سامنے آنے نہیں دیا۔ وہ بولا، تمہارا بچنا اب ممکن نہیں۔ میری نظر اس کے چہرے پر تیز ہو گئی اور میں نے پھر اپنی پوری طاقت جمع کی۔ اچانک میں نے گاڑی اور سڑک کے نیچے کی ہلچل کو محسوس کیا۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ اور جب میں نے سر گھما کر دیکھا تو اس کی جگہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ سب ختم ہو چکا ہے، اور اس بار وہ چیز نہیں تھی جو مجھے ڈرا رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے فوراً اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے گھر چلا گیا، اور اس دن کے بعد آج تک وہ باتیں میرے ذہن سے نہیں نکل پا رہی۔ اور اس کے بعد میں رات کو تو ڈرائیونگ کرتا ہی نہیں ہوں، اور اگر بہت کم کرنا بھی پڑے تو بہت احتیاط سے سواریاں اٹھاتا ہوں۔ سٹوری نمبر 2، نظر نہ آنے والی موجودگی۔ مجھے یاد ہے اس شام جب میں اپنے پرانے گھر کے اندر اکیلا تھا تو ایک ایسی چیز کا سامنا کیا جو آج تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ میرے لیے یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو وہ شبنم سے بھی ٹھنڈی ہوا میرے کانپنے والے ہاتھ کا احساس دلاتی ہے۔ میرا فرضی نام سامی ہے، اور یہ کہانی میرے پرانے خاندانی گھر کی ہے جو ہمارے علاقے کے پرانے علاقے میں تھا۔ گھر پرانا تھا اور مجھے اکثر وہاں اکیلا محسوس ہوتا تھا، لیکن اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بالکل الگ تھا۔ اس شام میں کافی دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا جب اچانک مجھے ایک آواز سنائی دینے لگی۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید کوئی دوستوں یا رشتہ داروں کا فون ہوگا، مگر جب میں نے فون اٹھایا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ آواز جو پہلے ہلکی سی تھی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے میرے کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ آواز بس اسی کمرے سے نہیں بلکہ پورے گھر میں ہر کونے سے آ رہی تھی۔ گھر کی دیواریں جو اکثر خاموشی میں ڈوبی رہتی تھی اب کچھ عجیب سی آوازوں کے ساتھ گنگناہٹ کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا کوئی اور بھی یہاں ہے، یا یہ بس میرے دماغ کا کھیل ہے؟ مگر جب میں نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی تو میری رات کا تانا بانا ہی بدل گیا۔ میرے کمرے کے کونے میں ایک دھیرے دھیرے ہلتی ہوئی سایہ دکھائی دی۔ میں تھوڑا عجیب سا ہو گیا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور وہ سایہ دھیرے دھیرے میرے پاس آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی انسان تھا، مگر جب اس کا چہرہ نظر آیا تو میری سانس ہی رک گئی۔ کیا وہ انسان تھا یا کچھ اور وہ آواز جو میں سن رہا تھا کہاں سے آئی تھی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ سوچ کر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب وہ سایہ میرے قریب آیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کسی انسان کا سایہ نہیں تھا،
بلکہ کچھ اور تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا، اور جب وہ میرے سامنے آ کر رکا تو میری سانسوں کا رخ بھی رک گیا۔ وہ سایہ نہ تو انسان کا تھا اور نہ ہی کوئی جانور کا۔ اس کا جسم جیسے دھندلا اور ملائم تھا، اور اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں جو میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میری زبان بند ہو گئی، جیسے میرے جسم نے بھی اس گناؤنی موجودگی کے سامنے ہار مان لی ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ سب صرف میرا وہم ہے، لیکن پھر وہ سایہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ غیر معمولی نہیں ہے۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر دروازہ ایک لمحے میں ہی کھل گیا۔ میں نے دوبارہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح کھلتا جا رہا تھا، جیسے کسی نے اس میں سے اپنا ہاتھ باہر نکال کر اسے کھول دیا ہو۔ اب مجھے پورے جسم میں ٹوٹ پھوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، لیکن اس عجیب و غریب منظر سے میری عقل بھی کام چھوڑ چکی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ سایہ میرے سامنے تھا اور مجھے تیزی سے گھیر رہا تھا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ میرے دماغ میں اب تک ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا تھا؟ میں خود سے یہ سوال کرتا رہا، اور جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی سرد ہوا میرے جسم سے ٹکرا گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ میں اب تک اس سائے کی موجودگی سے آزاد نہیں ہوا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ زور سے بند کیا، مگر وہ دروازہ پھر بھی کھلا رہا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کو دوبارہ کھینچنے کی کوشش کی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر آیا۔ وہ سایہ جو اب تک غائب تھا دوبارہ سامنے تھا، مگر اس بار وہ زیادہ قریب تھا، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن میں ایک لہر سی دوڑ گئی، جیسے میری جان نکلی جا رہی ہو۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے بند کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے اسے بند کیا تو اس کا ہلکا سا دباؤ محسوس کیا۔ ایک لمحے میں وہ دروازہ پھر سے کھل گیا، جیسے کسی نے دروازے کو کھولنے کے لیے زور لگایا ہو۔ لیکن یہ کوئی معمولی کھچاؤ نہیں تھا، یہ ایک طاقتور اور غیر معمولی سی قوت تھی۔ میرے جسم میں خون کا چلنا کمزور ہونے لگا، اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ شاید کچھ سکون ملے۔ مگر جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئی تو ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز نہ تو کسی انسان کی تھی اور نہ ہی کسی جانور کی، بلکہ یہ کسی دوسری دنیا سے آئی ہوئی آواز تھی جو میرے جسم کے اندر تک محسوس ہو رہی تھی۔ اس آواز کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے پکڑ رہا ہو۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی، مگر سامنے کچھ نہیں تھا۔ میرے دل میں یہ خوف جاگ رہا تھا کہ کہیں وہ سایہ میرے ساتھ نہ ہو، کہیں وہ میری ہر حرکت کو نہ دیکھ رہا ہو۔ میرے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ خواب ہے یا پھر کچھ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حقیقت سے بھی زیادہ دہشت ناک ہے۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اب مجھے اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے، مگر جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھا تو مجھے وہی خوفناک موجودگی پھر سے محسوس ہونے لگی۔ اس دفعہ وہ سایہ نہیں تھا، بلکہ اس کی آواز تھی جو میرے جسم میں سماتی جا رہی تھی۔ میں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جب تک میں دروازے کے قریب پہنچا تو ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو چوم گیا۔ یہ ہوا نہ صرف سرد تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی خوشبو بھی تھی، جیسے مٹی کی بھیگی خوشبو ہو۔ اس خوشبو کے ساتھ ساتھ وہ آواز پھر سے سنائی دی جو پہلے میں نے محسوس کی تھی۔ آواز یہ تھی کہ یہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ آواز بہت ہولناک تھی، جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو، مگر میں نے اسے بالکل واضح سنا۔ میرے جسم میں ایک جرجری سی دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی چیز میرے پیچھے ہے جو مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ میرے اندر کا خوف اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں دروازہ کھولنے کے بجائے کمرے کے اندر واپس دوڑ گیا۔ مگر کمرے کے اندر واپس جانے پر میں نے جو منظر دیکھا وہ مجھے مکمل طور پر ہلا کر رکھ گیا۔ کمرے کی دیواروں پر ایک سیاہی پھیل چکی تھی، جیسے کوئی کالا دھواں دیواروں میں سرایت کر گیا ہو۔ اس دھوئیں میں کچھ سائے حرکت کر رہے تھے،
وہ سائے ایسے تھے جیسے انسان کی شکل میں ہو، مگر وہ بہت ہلکے اور بے شکل تھے۔ میں ان کی طرف بڑھا، مگر جتنے ہی میں نے قدم بڑھائے تو وہ سائے مجھ سے اتنے ہی دور ہوتے گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو اچھی طرح سے کھول کر دیکھا، اور پھر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ سایہ جو پہلے مجھے بس کمرے کے کونے میں دکھ رہا تھا، اب میرے سامنے تھا، اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مسکراہٹ اتنی وحشتناک تھی کہ میری سانسیں رک گئی۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ دوں گی، لیکن تمہیں اپنی جان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میں نے اس کی زبان سے سنے۔ وہ آواز اتنی سرد تھی کہ جیسے یہ الفاظ صرف میرے اندر کی ہمت کو چھیننے کے لیے کہے گئے ہوں۔ میرے دماغ میں مختلف سوالات دوڑ رہے تھے۔ یہ سایہ کون تھا اور یہ کیوں میرے پیچھے پڑا تھا؟ کیا اس کا تعلق میرے خاندان سے تھا یا پھر یہ کچھ اور تھا؟ وہ سایہ جو اب میرے سامنے تھا میرے اندر کی ہمت کو چیلنج کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اب اور بھی وحشتناک ہو چکی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ مجھے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ بات کرنے کی ہمت جمع کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مگر آواز کی لرزش میں چھپے خوف کو وہ سایہ بخوبی ہی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف ایک اور قدم بڑھایا، اور میں نے دل کی دھڑکن محسوس کی جو میرے سینے میں مسلسل گونج رہی تھی۔ پھر اس نے جواب دیا، تمہیں اس دنیا کی حقیقت سمجھنی ہوگی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم خود کو محسوس کرتے ہو، پر تمہیں اس سچائی کا پتہ نہیں۔ یہ جملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں گہرے شکوک اور سوالات پیدا کر رہی تھی۔ کیا یہ سایہ کوئی جن تھا یا پھر یہ کچھ اور تھا جس کا کوئی منطقی جواب نہیں تھا؟ میں نے پھر سے سوال کیا، میں یہ نہیں سمجھ سکتا تم کون ہو؟ وہ سایہ اب بالکل میرے سامنے تھا، اور اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے واضح ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے دھندلی اور ملائم نظر آ رہی تھی، اب سچ میں ایک گہرے سائے کی طرح دکھائی دی۔ وہ میری آنکھوں میں براہ راست دیکھ رہا تھا، اور پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے سر جھکایا اور بولا، تمہیں اپنی زندگی کو دوبارہ سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ جب تک تم اس سچائی سے دور بھاگتے رہو گے تم کبھی بھی اس قید سے باہر نہیں آ پاؤ گے۔ پھر اس کا سایہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا، جیسے کوئی دھند کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ اس کے غائب ہونے کے بعد وہ خوف اور بے چینی کی فضا بھی ختم ہو گئی، مگر میں جان چکا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ صرف کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف واپس آ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک نیا منظر تھا۔ وہ سایہ جو میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا اب میرے ساتھ تھا، اور وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ہورر سٹوریز۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی زندگی میں ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہو تو کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ہورر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔